बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बहुत ही अहम समातें हुई हैं। एक समात जो कि राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक थी, जो कि तौहीन अदालत केस है, और इसमें जंग अखबार के चीफ एडिटर को और जो रिपोर्टर हैं सीनियर सहाफ़ी उनको भी इसमें बुलाया गया है, अंसार अब्बासी साहब को। बहरहाल इस केस के हवाले से अब अपडेट्स ये हैं कि सरबमोहर एक बयान हल्फी जो है वो लंदन से पहुंच गया है। उसको अब जांच पड़ताल होगी, पता चलेगा कि कौन सा अखबार में छपा कौन सा नहीं। लेकिन बहरहाल ये केस जो है वो पाकिस्तान की सियासत और सहाफत के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकता है। दूसरी जानिब मुदस्सिर नारू लापता केस की समात भी आज हुई, जो कि सहाफी 2018 के इंतखाबात के बाद लापता हो गए थे और आज तक उनका पता नहीं चला। उनका बहुत मासूम बच्चा सच्चल, उनकी वालदा और वालिद जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर अपने बच्चे की पुकार लेके पहुंचते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पुकार को सुना है। ताहम उन्होंने ये ऑर्डर्स किए थे कि वजीर आजम मिले उनकी फैमिली के साथ, वो मिले, लेकिन आज मुदस्सिर नारू को पेश करने के लिए भी कहा गया था, जो कि नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो आज बहुत अहम रिमार्क्स इस केस के अंदर दिए हैं, जो मुकालमा हुआ है अटॉर्नी जनरल के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बहुत अहम है। वो आपके सामने कार्ड्स की सूरत में रख देते हैं, जिसमें कि कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुल्क का जो सरबराह होता है, हुकूमत का, वही होता है। लापता अफराद कमीशन का जो असल काम था वो नहीं किया गया। रियासत कहीं मौजूद होती तो मुतासरा फैमिली अदालत में क्यों आती? तमाम इदारे आकर कहते हैं हमें कुछ पता नहीं, बंदा कहाँ है। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। अदालत कह सकती है कि शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर हो, और सिर्फ इसका जवाब अटॉर्नी जनरल ने दिया कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ही क्यों, बाकी जिम्मेदारों की भी तस्वीरें होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हतमी जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है और चीफ एग्जीक्यूटिव ही जिम्मेदारी लें या उनको जिम्मेदार ठहराएं जो कि उनके ताबे हैं। हमें एक फैसला लिखने दें, किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। कुछ बीमारियों के इलाज अदालती फैसलों से नहीं होते बल्कि अवाम के पास होते हैं, वो सड़कों पर आए। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा अदालती फैसलों से भी इलाज होता है अगर जिम्मेदारों का तयन कर लिया जाए। क्या इस शहर में मकामी इंतजामिया की मर्जी के खिलाफ किसी को उठाया जा सकता है? आजाद मीडिया होता तो लापता अफराद के खानदान की तस्वीरें रोज अखबारात में होती। जब रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो उससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या हो सकती है? ये एक टेस्ट केस है कि रियासत का रद्द अमल क्या हो सकता है। रद्द अमल वाजे और नजर आना चाहिए कि लोगों को लापता करना रियासती पॉलिसी नहीं। आप आइन के मुताबिक मामलत करें। हम आर्टिकल 6 के तहत फैसला देते हैं, अदालत की मामलत करें कि लापता अफराद की जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने इस पे वक्त मांगा क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने इससे पहले इस तरह के केस नहीं देखे किए, लिहाजा उनको कुछ वक्त दिया जाए, और अदालत ने उनको वक्त दस्तयाब किया, मुहैया किया। दूसरी जानिब इस वक्त जो बल्दियाती सियासत है वो पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन चुकी है। KPK हो जहां पर असद कैसर साहब की ऑडियो लीक का मामला है, या फिर पंजाब हो जहां पे आज नया फैसला ये आया है कि EVM के जरिए से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो करवाए जाएंगे। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तैयारी ताहाल हमें नजर नहीं आती। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये इलेक्शन भी होंगे कि नहीं होंगे? तीसरी जानिब जो कि बहुत अहम मौजू है वो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो तरमीमी बिल था, गवर्नर साहब ने उसको वापस भेजा। वापसी के बाद से एक सियासत उससे पहले से बल्कि इस पे आगाज हो चुका था। MKM समेत तमाम जमातों के इसके ऊपर एतराजात थे और फाइनली एक और बिल तैयार करके कल जो है वो मंजूर किया गया। इस मौके के ऊपर पार्लियामान के अंदर जो है 2 दिन पहले वो आप हंगामा आराई भी हुई, महाज आराई भी हुई, और अब लफ्ज़ी जंग जो है वो सिंध की सियासत के अंदर इस वक्त नजर आती है और लिसानी सियासत वापस लौटती हुई दिखाई देती है सिंध के अंदर। सिंध की सियासत को क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं कि किस तरह से ये मामला जो है हुए, किसने क्या कहा, आइए जरा सुनिएगा। हमारे आबा व अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था तो आप CM बन के बैठे हुए हो। ये नहीं करते तो तुम बनियों की जूतियां पलट रहे होते आज भी। ये हमारे खून का जिला है जो आज तुम चौधरी बने बैठे हो, अंदरूनी सिंध से वोट लेके आते हो और कराची पे काबिज हो जाते हो। हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं
پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں، اور آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. ایک ممبر ہے کہ جی ناصر شاہ صاحب روڑی سے ہیں، وہ کراچی کے فیصلے کریں گے آگے. ناصر شاہ صاحب سندھ کے ہیں، ناصر شاہ صاحب پاکستان کے ہیں، اور ہاں اس سندھ کے لوگ اگر ناصر شاہ صاحب کو پاکستانی پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرے گی تو سندھ کے لوگوں کے لیے ناصر شاہ صاحب فیصلے کریں گے. تم لوگ مائنورٹی میں ہو، مائنورٹی میں رہو کر کبھی فیصلے نہیں کرو گے. ان کا پروڈکٹ بھی گاؤں دیہاتوں کا ہے، ان کا وہ ویژن ہی نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے کچھ. یہ مراد علی شاہ کہتا ہے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں. اس کے بڑے لیڈر نے کہا تھا ایسٹ پاکستان نے کہ تم میجورٹی کو مائنورٹی کر دیا تھا، اور حال کیا ہوا اس ملک کا. ناظم آباد کے لوگوں نے آپ کو پینٹ پہننا سکھایا ہے، آپ ہم پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو کلچر دیا ہے. یہ دشمن ہے اس شہر کے، اس ملک کے دشمن ہے. گندی سیاست ان کی گھٹی میں ہے. ہم لوگ شریف لوگ ہیں سب. سو افسوسناک ہے اس وقت جو لب و لہجہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اور جو لب و لہجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے، اس سے یقینی طور پر لسانیت کی جو ہوا ہے اس کو لسانیت کو ہوا ملی. اور تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی طور پر لسانی سیاست نہیں کرنے دیں گے، اور ساتھ میں قومی سیاست کے لیے بھی بات کی اور یہ کہا کہ پیپلز پارٹی ہی پرفارم کرے گی اور باقی نہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ہوا آل پارٹیز کانفرنس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوا، اور ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ورسز تمام جماعتیں جو ہیں وہ سندھ کے اندر اس وقت برسر پیکار ہیں. کیا سیاست کا حلیہ ہوگا، کس طرح سے یہ سیاست آگے چلے گی، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نبیل گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. خود ان کے دادا بھی اس شہر کے میئر رہے ہیں، تو لہٰذا ان سے بھی پوچھیں گے کہ اب یہ کیسے دیکھتے ہیں اب جو سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ہمارے ساتھ خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ ڈپٹی پارلیمانی رہنما ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے. رانا تنویر حسین صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ پہ، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جو پنجاب کی سیاست ہے، بلدیاتی ہو یا قومی سیاست، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے میں خواجہ صاحب سے ذرا بات کا آغاز کر دوں. خواجہ صاحب، ہم نے وسیم اختر صاحب کو بھی سنا اور ظاہر ہے کہ گریونسز ہیں، تکلیف کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اچھے سٹیٹمنٹس نہیں آئے ہیں، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آغاز ایم کیو ایم کی طرف سے ہوا، اس ریلی میں ہوا جو کہ کچھ دن پہلے کراچی میں نکالی گئی تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے یہ جو مہم چلائی ہے، اس کی اتنی شدید تکلیف پیپلز پارٹی کو ہوئی کہ نہ صرف اسمبلی میں دھمکیانہ لہجہ اختیار کیا گیا بلکہ پاکستان مخالف جملہ بھی کہا گیا جو آپ نے سنوایا کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچنے میں مجبور ہو جائیں. بھائی کیا سوچیں گے آپ؟ اور پاکستان کے علاوہ آپ کیا سوچیں گے؟ آپ نے سندھ کے لوگوں کا جینا آرام کیا، ہم نے اے پی سی کی. اے پی سی میں میں یہ گزارش کر دوں، سندھ کی تمام جماعتیں تھیں، جی ڈی اے موجود تھی، فنکشنل موجود تھی، لبیک موجود تھی، اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف موجود تھی، پی ٹی آئی موجود تھی، این ڈبلیو ایم موجود تھی، ساری مذہبی جماعتیں موجود تھیں. ان سب نے مشترکہ طور پر ہماری اے پی سی میں اس بل کو مسترد کیا. جب یہ بل مسترد ہوا تو پی ٹی آئی بھاگتے بھاگتے چلی گئی پی ایم ایل این کے پاس، وہاں سے کچھ نہیں ملا. پھر بھاگتے ہوئے اے این پی کے پاس چلے گئی، وہاں سے کچھ نہیں ملا. پھر اس کے علاوہ ایوان کے باہر جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی. یعنی پورا پاکستان، خاص طور پہ سندھ کی عوام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ صرف کراچی کا دشمن نظام نہیں ہے بلکہ یہ لاڑکانہ کا، سیون کا، خیرپور کا بھی دشمن نظام. جواب میں مراد علی شاہ صاحب ایک فلور کا استعمال کرتے ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ماضی میں بھی ایسی ہوا ہے، اپوزیشن کے مائک بند ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے تند و تیز زہر افشاں لہجے میں اپوزیشن کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کہنے لگے تم اقلیت میں ہو، اقلیت میں رہو گے، تم اقلیت میں رہو گے اور ہم فیصلے کریں گے. یعنی یہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ کیا یہ ناجائز ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کے فیصلے کراچی کے لوگ کریں؟ کیا یہ ناجائز ڈیمانڈ ہے کہ لڑکانہ کے فیصلے لڑکانہ کے لوگ کریں؟ لیکن وسیم اختر صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے، نہیں ہونا چاہیے، سی ایم کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وسیم اختر صاحب نے بھی کچھ دن پہلے جو زبان استعمال کی تھی، ہم تو ایک ٹکڑا آپ کو سنا چکے، پوری تقریر اگر آپ کو سنائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں سے بھی کچھ اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا. دیکھیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ چیف منسٹر حکومت ہوتا ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ بلاول صاحب نے بھی اس کی پشت پناہی کر دی. میں تو یہ تصور کر رہا تھا کہ بلاول صاحب شاید یہ کہیں گے ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا،
ہم نہ چیف منسٹر ہیں نہ ہم وزیر ہیں بھائی، ہمارے تو زخموں سے خون رس رہا ہے. ہمارے پاس تو پینے کے پانی سے لے کے نوکریوں تک کا برا حال ہے. کچروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، پورا شہر آپ دکھا رہی ہیں. اپوزیشن میں اب ہم بیٹھے ہوئے 10-12 مہینے سے تمہارے ایڈمنسٹریٹر ہیں. چلو ہمارے میئر نے لنگڑا لولا نظام نہیں چلایا تو آپ چلا لیتے بھائی، وہ بھی نہیں ہو سکا نا. تو ہمارے تو زخموں سے جو خون رس رہا ہے، ہماری چیخیں تو جائز ہیں. لیکن تم جو اربوں روپے لے کر اپنے محلات بنا رہے ہو بھائی، اپنی وزارتیں بنا رہے ہو، سندھ کے عوام کو غریب سے غریب تر اور وزیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا کوئی حساب لینے والا ہے؟ کون جواب دے گا؟ نبیل گبول صاحب، یہ بات تو درست ہے، یہ بالکل یہ بات تو درست ہے نا کہ سرکار آپ کی ہے، پچھلے 10-15 سال سے آپ کی سرکار ہے، اور سی ایم صاحب کو یہ لفظ کہنے چاہیے تھے. ویسے سب سے پہلے تو ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی سندھ ہے، اور کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی خواہش تو بہت پہلے سے تھی. ظاہر ہے جنا پور کے بھی نعرے انہوں نے ہی لگائے. اور چیف منسٹر صاحب کے اگر بیان کو آپ سنیں تو انہوں نے مائنورٹی کہی ہے تو بالکل صحیح کہی. مائنورٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ لو کاسٹ کسی کو کہا یا کوئی اور کمیونٹی کا ان کو خطاب دیا. مائنورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر میجورٹی ہوتی ہے تو میجورٹی جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور جو مائنورٹی ہوتی ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے. ہاؤس کی مائنورٹی کا ہے، اردو اسپیکنگز کی نہیں ہے، لیکن ان کا لب و لہجہ تو آپ دیکھیں وہ انہوں نے اس کو ایشو بنایا، انہوں نے پولیٹیسائز کیا لب و لہجے میں. اس کا اول تو انہوں نے ایک مثال آپ کو دیا کہ ناصر شاہ روڑی کا اگر الیکٹڈ ہے تو ان کو اعتراض کیوں کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر کیوں ہے. تو بھائی کراچی سندھ ہے، جیسے آپ نے کہا میرے دادا 2 دفعہ میئر بنے، 1951 میں اور 1962 میں 2 دفعہ میئر کراچی بنے. اگر آپ لسٹ دیکھیں کراچی کے میئرز کو تو اس میں سندھی سپیکنگ کتنے ہیں اور اردو سپیکنگ کتنے ہیں. مطلب وہ اس چیز میں کوئی فرق ہم نے نہیں رکھا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی کراچی کا میئر صرف اردو سپیکنگ ہونا چاہیے. آپ کے پارسی بنے جو فرسٹ میئر تھے جمشید مہتاب صاحب، اس کے بعد جو ہے تو پھر بالکل ہی اقلیت میں تھے. اقلیت میں تھے، ہاں تو اقلیت میں تھے نا، مگر اس کو ٹیکم داس جب ایسا انوائرمنٹ ہے تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ٹیکم داس ایک ہندو تھا 1934. سنیں خواجہ صاحب سنیں، قاضی خدا بخش سندھی، لاڑکانہ کا میئر بھی مہاجر تھا. اچھا اب کون مہاجر تھا؟ لاڑکانہ کا میئر. ہاں لاڑکانہ میں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ شیخ تھا نا، کوئی شیخ تھا، ہو سکتا ہے لاڑکانہ کا میئر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا مہاجر. یار خواجہ صاحب پہلے تو آپ اپنے آپ کو سندھی تو کہلواؤ، پہلے تو یہ کہنا بند کر دو ہم کراچی والے. بھائی میں خواجہ صاحب میری بات سنو نا، میرے دادا نے میرے دادا نے اگر خداداد کالونی آپ لوگوں کو لا کے آپ لوگوں کو دیکھے، جب آپ لوگ 1947 میں جب آپ لوگوں نے انڈیا سے آپ آئے تو ہم لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا ہم نے اپنی زمینیں دی. میرے دادا نے 400 ایکڑ خداداد کالونی کا زمین، جو خداداد میرے دادا تھے، وہ ان کو دیا کہ جی آئے آباد ہم نے کی. بات یہ آپ کراچی کر رہے، ہم سے زیادہ کراچی والا کون ہے؟ ہم سن آف سوائل ہیں. جیسے آپ کراچی والے، آپ ابھی کراچی والے، ہم تو 500 سال پہلے کراچی والے. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. تو میں لسٹ بتا رہا ہوں کتنے. محمود ہارون تو صرف کراچی کا سی ایم یا سندھ کا سی ایم تو نہیں ہوتا، پورے سندھ کا سی ایم ہوتا ہے نا. یہ خالی ایک انٹیریئر سندھ کے تو نہیں ہو سکتے. یہ سمجھیں کہ دیکھیں، ایک تو میئر کراچی وہ انشاءاللہ ابھی بھی میئر کراچی جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور میئر کراچی انشاءاللہ اور میئر حیدرآباد وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، چاہے وہ سندھی سپیکنگ ہو، چاہے وہ سندھی سپیکنگ ہو، چاہے وہ سندھی سپیکنگ ہو. اگلا میئر کراچی کا. لاڑکانہ کے لوگ جو سوال کر رہے ہیں، جی ڈی اے سوال کر رہی ہے، فنکشنل کر رہی ہے، 7 میں پانی کیوں نہیں مل رہا؟ آپ کے لاڑکانہ کا بھائی صاحب جو وہ ترمیمی بل تھا نا، بھائی صاحب ان کا اعتراض ترمیمی بل پہ تھا. آپ نے تو تمام سندھیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ کو پینٹ پہنانا ہم نے سکھائی، تو یہ بھی تو غلط ہے نا سر. بالکل غلط بات کر رہے ہیں. وسیم اختر نے یہ بات بولی، آپ نے سنا؟ وسیم اختر نے بولی تو پھر آپ اس کو کرٹیسائز تو کریں. اچھا چلیے، مقامی حکومتوں میں مقامی لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. مقامی یو سی چیئرمین ہے، مقامی میئر ہے، مقامی لاڑکانہ کا ہے، اس کا مکمل اختیار ہونا چاہیے. وزیر کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے. لیکن نئے بل میں تو آپ کے کچھ مطالبے مانے.
भाई साहब, नए बिल में क्या आपके मुतालबे नहीं माने गए? मुझे मैं आपसे कंफर्मेशन चाह रही हूँ कि क्या नए बिल के अंदर आपके मुतालबे नहीं एड्रेस किए गए? मेरी इत्तला ये है कि किए गए, जिसमें 6 डिविजनल हेड्स भी हैं, कराची हैदराबाद टाउन है। आई वॉश है। हाँ जी, बताइए। सब फजूल बातें हैं। हमने 2013 में भी इस बिल की मुखालफत की थी। अब मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आई वॉश है, ये टाउन बना रहे हैं। माली इख्तियार, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, सिर्फ एक बात करना चाहता हूं मैं कि मुझे बता दो इस बिल में इंतजामी और माली इख्तियार किसके पास है? वो ना मेयर के पास है ना चेयरमैन के पास है। किसके पास वो है? सिंध हुकूमत, वजीर आला सिंध के पास है। कोई इंतजामी इख्तियार 16 ग्रेड से ऊपर का एक अफसर भी, लाड़काना का चेयरमैन भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कराची का मेयर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये सॉलिड चीजें से भीख मांगेंगे तो मिलेगा। ठीक है, ये सॉलिड चीजें जो उन्होंने बताया। आप ये कहते हैं जी क्यों नहीं होना चाहिए इख्तियार? इन्होंने कहा टाउन के नाजिम पहले डीएमसी था, इन्होंने टाउन क्यों किया? तो भाई मुशर्रफ के दौर में तो आप लोग ने इसी टाउन को एक्सेप्ट किया और आप बड़े खुश थे मुशर्रफ के दौर में। नबील भाई, आप बिल पढ़ के आते हैं ना तो मजा आता। मुशर्रफ भाईजान, मुशर्रफ के दौर में तो आप लोग तो बादशाह बने हुए थे, यानी आप लोगों को तो सारे फंड्स आप लोगों को मिलते थे, सारे जितने भी फंड्स। अभी आप इस बात पे क्यों नहीं हमारे साथ लड़ते हैं? इज़हार साहब सुनो ना ख्वाजा, मेरी बात सुनो। अभी आप हमारे साथ क्यों नहीं लड़ते हो कि एनएफसी अवार्ड जो है हमारा हक हमें नहीं मिल रहा है सिंध को? सुनो ना, हम हमारे साथ क्यों नहीं लड़ते हो? आए हम लोग साथ बैठते एहतजाज करते हैं कि एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं मिलता है हमें? क्यों वफाक हमें हमारा हिस्सा नहीं देता है? क्यों 120 अरब रुपए का टैक्सेस हम देते हैं और सियालकोट में जो है पुल बन रहा है? ये बातें क्यों नहीं करते हो भाई? पीएफसी क्यों नहीं मिल रहा? कौन मिल? आप लोग एलाइज हो, आप हुकूमत का हिस्सा हो, आप पीटीआई के एलाइज हो, आप हुकूमत में हो भाई, हम आपसे मांगेंगे। आपने मुझे बताया, आप एक डेवलपमेंट का काम बताया जो आप लोग लेकर आए। भाई आप एक मुझे बात बता दे, एक आप एलआई बनकर आप पीटीआई का एलआई बने हो, आपने एक डेवलपमेंट का फंड कराची में लाके बताया, मुझे आप उनसे पूछ के बता दें। तरमीमी बिल बता देती हूँ ना, ताकि कोई शक नहीं रहे। मैं कम से कम ऐसा करते कि कोई कम से कम नबील भाई पहले से बिल पढ़कर आते ना तो मजा आता। चले बिल नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ क्या डेवलपमेंट अच्छा, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप इसके ऊपर मुझे बता दें इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। मसलन इसमें कहा गया कि 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स टाउन्स बनाए जाएंगे कराची के। इस पे आपको एतराज है कि टाउन्स क्यों बनाए गए, जबकि वो कह रहे हैं मुशर्रफ के जमाने में भी जनरल मुशर्रफ के टाउन्स थे? नहीं आसमा देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आसमा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, मैंने आपसे फिर कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर आप 29 नहीं, आप 50 टाउन बना दें, लेकिन इख्तियार अगर आपके म्युनिसिपल कमिश्नर के पास हो और टाउन नाजिम के पास ना हो तो ऐसे टाउन बेकार है। मुशर्रफ दौर में जो टाउन थे, अकाउंट 4 के जरिए फेडरल गवर्नमेंट से पैसा डायरेक्ट मेयर के अकाउंट में आता था, सूबाई हुकूमत का रोल लेकिन ये आपकी डिमांड थी ना सर, पूरे ये आपकी डिमांड नहीं थी खाई साहब, ये आपकी डिमांड थी ना। अरे ये डिमांड थोड़ी थी। फिर क्या थी? आप 50 टाउन बना दें और माली इख्तियार अपने पास रख लें, इंतजामी इख्तियार अपने पास रख लें और सारे अफसरान अपने लगा दें, तो ऐसे लोकल गवर्नमेंट में किस काम? आप बिलावल का चेयरमैन बिलावल के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उन्होंने यही कहा कि यूनियन काउंसिल भी जो टैक्स कलेक्ट करेगा मैं सुनवा देती हूँ, करेगा, मैं सुनवा देती हूँ, यानी वो अपनी मर्जी से खर्च करेगा। ये सुनवाइएगा जो बिलावल साहब ने कहा है। खाई साहब सुनिएगा जरा जी, सुनवाइएगा। हाँ, मैंने बिल पढ़ा हुआ है, मुझे ना सुना है, मुझे पता नहीं, जो उन्होंने आज कहा है बिलावल साहब ने, वो मैं सुनवाना चाह रही हूँ ताकि अभी थोड़ी देर पहले की कॉल ऑफ फेल में भी तो तजाद होता है। लोकल बॉडी एक्ट सिंध हुकूमत ने पास किया है, जो बाकी सूबे से अगर आप कंपेयर करें तो सूबाई सिंध ने सबसे ज्यादा इख्तियारात अपना लोकल बॉडी एक्ट में दिया है। The latest legislation passed by the Provincial Assembly of Sindh is a better law than the Musharraf's law. It is a better law than हमारा जो पिछले कानून था, और हम समझते हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि ये काला कानून है, वो खुद हमें बताए कि लोग पंजाब में जो लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस एक तरफा ऐलान किया था, अपनी मन मर्जी का सिस्टम पंजाब में मुसल्लत किया है, और इतने बड़े इलेक्शंस डायरेक्ट करवाने के बजाय उन डायरेक्टली इलेक्टेड नुमाइंदों को कोई इख्तियार नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब ये खाई साहब अभी इस पे बताइए, वो कह रहे हैं कि जी नए कानून के मुताबिक पैदाइश मौत का अंदराज लोकल काउंसिल्स को वापस कर दिया गया है, ये भी एक मुतालबा था आप लोगों का, वो हो गया वापस।
آپ کہہ رہے تھے قول و فعل میں تضاد ہے. خدا کے واسطے آسمان 300 روپے کے سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ مجھے پورے صوبے کا لوکل گورنمنٹ گنا رہی ہیں. میں نہ جو 300 روپے کا موت اور ڈیتھ کا سرٹیفکیٹ تھا وہ واپس کیا, اب انہوں نے دے دیا. اب میری گزارش سن لیں جی, میری گزارش سن لیں. لوکل گورنمنٹ میں پروونشل فائنینس کمیشن ایک اہم کمپوننٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے چاہے آپ جتنے ٹاؤن بنائیں چاہے آپ جتنے ضلع بنائیں, ان کو آٹومیٹیکلی وہ پیسہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے, ڈیوالو ہونا چاہیے. این ایف سی کا رونے والے پی ایف سی کی بات کرتے ہوئے زبان پہ چھالے کیوں پڑتے ہیں, یہ سوال بلاول صاحب سے کریں. اور اس کالے قانون سے زیادہ سندھ کے عوام کو یہ بات پتا ہے کہ کالے کرتوت کس کے ہیں. بھائی جن کے کالے کرتوت ہیں وہ کالا قانون ہی بنائیں گے نا. اور پھر دوسری بات, ایک مثال دے رہا ہوں, صرف مثال, نبیل بھائی نے پتہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا. ایک ایسی امینڈمنٹ ہے جو کہ بالکل بنیادی ہے کہ آپ کا چیئرمین نیشنل ہالیڈیز نہیں بنا سکتا, یہ بھی امینڈ کر دیا ہے. ارے بھائی آپ کا چیئرمین, ڈسٹرکٹ چیئرمین, میئر نیشنل ہالیڈیز نہیں بنا سکتا جب تک پروونشل گورنمنٹ اسے نوٹیفائی نہ کرے. آپ مالی اختیار کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر اچھا میں اس پہ بھی بات کر لیتی ہوں, لیکن آپ نے اس میں اندر جو رکھا تھا کہ وہ شو آف ہینڈز نہیں ہونا چاہیے, خفیہ نہیں ہونا چاہیے شو آف ہینڈز, وہ میرا خیال ہے ترمیم آ گئی نا نئے بل کے اندر, ہے نا, ایسا ہی ہے. دیکھیں پھر وہی بات, 2013 کے بل میں مکمل ہم نے مسترد کیا, امینڈمنٹ آئی, امینڈمنٹ میں انہوں نے 17 سے زیادہ اور اختیارات لے لیے. اس میں سے اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے 2 واپس کر دیے, 3 واپس کر دیے. ارے یہ پورا کا پورا 2013 کا بل. گبول صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو پھر میں بریک لوں. بالکل یہ باتیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ ذمہ دار آلریڈی امینڈ ہم کر چکے ہیں, اور جو ان کے مین اعتراضات تھے ان سب کے اوپر امینڈمنٹ. خطرہ ان کو صرف یہ ہے کہ کراچی کا میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کیوں بننے جا رہا ہے, اور خطرہ ان کو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا بنے گا, حیدرآباد کا میئر انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا بنے گا, تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو بھائی آپ عمران خان صاحب کو سمجھائے نا کہ کچھ پاورز آپ کو بھی دیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر احتجاج کریں. این ایف سی ایوارڈ کے پیسے ہمارے کھا گئے, وفاق نے, پرائم منسٹر نے 1100 ارب کا اعلان کیا. آپ لوگوں نے کچھ بولا ہے پرائم منسٹر کو, اپنے دوست کو, اپنے پرائم منسٹر کو بولا ہے کچھ؟ میں سر رانا صاحب بھی آگے 1100 ارب روپے کہاں گئے, 1100 ارب کا وعدہ کیا ہے, کچھ بول کے رانا صاحب کو بھی ویلکم کر لوں. جی سر. اچھا نبیل گول صاحب, 2008 میں حکومت کا بجٹ کتنا تھا, کچھ یاد ہے؟ نہیں, میں 2008 کا کیا, میں 2013 کا بھی نہیں مجھے پتا ہے. اگر آپ اچانک اگر آپ مجھے نہیں, آپ کو تو پتا ہے کیونکہ آپ تو ماہر ہے اس میں نا, آپ تو ماہر ہے نا. اچھا 2008 میں جی صوبے کا بجٹ تھا 267 بلین. آج صوبے کا بجٹ ہے 1400 ارب روپے سے زائد. ارے تمہیں کتنے پیسے چاہیے بھائی؟ تم 1100 ارب مجھے پرائم منسٹر سے لا کے دے دو, قسم خدا کی جو امینڈمنٹ آپ چاہتے ہو بل میں ہم لا کے دیں گے آپ کو. آپ سندھ کے 1100 ارب جو وعدہ کیا پرائم منسٹر نے, جو کھا گیا, او بھائی آپ الائز ہو نا, آپ ساتھی ان کے, آپ ووٹ اپنے آپ آپ ان کو سپورٹ کرتے تو وہ پرائم منسٹر ہے. آپ کے 6 ووٹ ہیں, آپ ہٹا دو. آپ پرائم منسٹر دیکھیے, اگر ساری سیاست جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے تو عوام کو اب اس سے مطلب نہیں ہے کہ کوئی قومیت یا لسانیت کے اوپر. رانا صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. سر اب یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک وہاں پہ سندھ کے اندر کہہ رہے ہیں الائنس بن گیا ہے. پنجاب میں شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ مل گئے تو یہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. سر یہ کیا کہانی ہے؟ آسمہ مہربانی, لیکن مجھے شاہد صاحب کا بیان, میں تو ادھر نہیں تھا, آج ہی آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سا بیان دیا ہے. اچھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نیچرل جو ایک چیز جو آپ نے الائنس کی بات کی وہ ایک نیچرل بات ہے کہ حکمران پارٹی ہے, ان کے خلاف جو اپوزیشن میں ہے وہ آپس میں الائنس کریں گے, اور الائنس کر کے ہی اپوزیشن کریں گے, اور وہ اپوزیشن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی واویلا ہے اس میں میرا خیال ہے ایک اس چیز کا نہیں ہے, ایک تو بلدیاتی ہیں یہ جو لاز بن رہے ہیں, اور وہاں پہ یہ پی ٹی آئی والے شور کر رہے ہیں, یا ایم کیو ایم چلے, ایم کیو ایم تو پنجاب میں یا کے پی کے میں نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بھی جو لوکل باڈیز کے الیکشن کرانا چاہتے ہیں یا لاز بنا رہے ہیں پنجاب میں یا کے پی کے میں, اس پہ بھی اپوزیشن کو بڑے شدید اعتراضات ہیں.
حتیٰ کہ ان کے الائز کو بھی ہیں، جس طرح کیو نے کاف والوں نے کچھ آبجیکشن اٹھائے جی ہاں جن کو یہ ریزالو کر لیتے ہیں، جو بھی ان کا ہوتا ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی بالکل ہے. لیکن ہمیں تو اس پہ بڑے شدید اعتراضات ہیں. ہماری کیوں نہیں بات ادھر سنتے؟ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں تو یہ فوکس کریں، کیونکہ کراچی ایک ایسا صوبہ ہے جس میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے. باقی کراچی کسی ایک نہ کسی ایسا شہر ہے سر، ابھی صوبہ نہیں بنا. نہیں میں ویسے کراچی سے سیم صوبہ ہے. جی جی صحیح بات ہے. نہیں بڑا یہ بات دوسری یہ بڑا سینسٹیو جملہ ہے. انہوں نے بات خواجہ اظہار خوش ہو گیا سن کے. وہ میں سمجھتا ہوں ان کو NFC ایوارڈ کا جو مسئلہ ہے یہ نہیں ایشو کہ وہاں پہ خرچ کریں نہ کریں، سندھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ڈیلیور کرتی ہے نہیں کرتی، وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک بات. لیکن جو ایک حق ہے اس حق کو اس پر دبا نہیں سکتے. جو ایک کانسٹیٹیوشنل چیز ہے یا ایک NFC ایوارڈ ہے وہ obligatory ہے. بالکل صحیح ہے. ران صاحب میں بریک لے لوں. میں سر بات سن لینا. جی سر بریک کے بعد آپ ہی سے بات کروں گی کیونکہ وہ آپ کا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. ہاں ہو جی سکتا. ہاں جی آپ کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دیتے تو سر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی مرضی کے مطابق پیسے خرچ کیے جائیں. دیکھیں ہر پارٹی کا اپنی اپروچ ہے، اپنی پرائورٹیز ہے، اپنا منشور ہے. پرائورٹیز بھی اپنی ہے. کس طرح اب یہ جو تماشا لگایا ہوا PTI نے سارے ملک میں، کیا ان کی جو اپروچ ہے یا اسٹریٹجی ہے، اکنامک پالیسیز ہیں، وہ ہمارے ذہن کے مطابق ہے؟ جو ہم ڈائریکشن چاہتے ہیں یا جو ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ چیزیں فلاں کو پرائورٹی دیں تو یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک جہلانہ سی گفتگو ہوتی ہے اور ایک صرف ایک وہ ایک آگے ایک بیچ میں گھسی ہوئی چیز کہ جی ہم سندھ گورنمنٹ پہ فوکس کرنا اور رہتا. بھائی آپ پہلے جو آپ کے پاس ہیں صوبے یا فیڈرل گورنمنٹ اس کی فکر کریں. بالکل. اچھا ران صاحب بالکل. اب میں نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں اس پہ بھی بات کروں گی اور آپ سے اس پہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کی نیچرل الائنس جو ہے وہ سندھ کے اندر کیا ہو سکتی ہے، MKM ہو سکتی ہے کہ نہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی ترمیمی بل جو کہ پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کرایا. اب کچھ نیشنل پالیٹکس کی طرف بھی جاتے ہیں. گبول صاحب، رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک جو اوور آل اب ظاہر الیکشن کا ماحول ہے، بیچ میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوئی، خورشید شاہ فارمولا بھی آیا کہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم گورنمنٹ ہوگی، پھر وہ غائب ہو گیا. کس کی طرف سے زیادہ اس میں ہرڈل ہے؟ دیکھیں اسما، ایک تو اندر کی باتیں جو ہے وہ اندر ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے، میڈیا کے لیے نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہر فورٹ نائٹلی جو ہے چیزیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان اس لیے کیا کیونکہ ان کو پتا 23 مارچ آئے گا ہی نہیں، مطلب لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ جو حالات کیوں نہیں پڑے گی 23 مارچ؟ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے جو ہونا ہے وہ پہلے ہی ہوگا. جو مجھے نظر 23 مارچ سے پہلے ہو جائے گا جو ہونا ہے. میرا ازمپشن ہے. میری پارٹی کا پالیسی نہیں ہے. مجھے آپ پوچھتے ہیں تو سیاست تھوڑی بہت یہ کہ 40 سال تو ہو گئے تقریباً. آپ کا ذاتی تجزیہ ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں. ذاتی تجزیہ بالکل. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے. تو وہ 23 مارچ آئے گا نہیں جو لانگ مارچ کی بات وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپشنز 2-3 ان کی باتیں. ابھی جو لیٹسٹ آپشن یہ میں نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب سے جہانگیر ترین صاحب جا کے ملے ہیں لندن میں. ابھی لندن گئے ہیں، ملے شاید. یہ تو ابھی رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. ہاں پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. جہانگیر ترین اس وقت دوبارہ بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے 2018 کی طرح. اس دفعہ بھی جہانگیر ترین جو ہے کوئی گل کھلائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا اعلان کرنا کہ شہباز شریف کو کلیئر کر دیا انہوں نے، تو یہ بھی ظاہر کوشش کر رہے ہیں. ان ہاؤس چینج کوئی بڑی بات نہیں، آپ یقین کریں. جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ سیٹ جتوایا قومی اسمبلی سے، 16 لوگ جو تھے وہ آج بھی وہی 16 لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر مسلم لیگ نون سنسیئر ہو تو. رانا صاحب کیوں نہیں ہے سنسیئر مسلم لیگ نون سر؟ اور ابھی بھی ٹرین مس نہیں ہوئی اپوزیشن سے، خاص کر کے پیپلز پارٹی نون لیگ سے. سنا مسئلہ آپ کی طرف زیادہ ہے نون لیگ کی. نہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا تو آسما بڑا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ملک کو بہت ضرورت ہے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے.
کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تبھی آئے گی جب ایک ایسا الیکشن ہو جس پہ سارے جس کے ریزلٹ کو مانے. ورنہ ملک کی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر نہیں ہو سکیں گی. دوسری بات جو کی گبول صاحب نے کہ وہ 16 بندے آج بھی ہیں، میں اب اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ان کو جو ووٹ دلائے تھے وہ 90% ہم نے دلائے تھے. یہ اگر ان کے لیڈرشپ سے پوچھ لیں اپنی سے کہ وہ کس کے ووٹ تھے، تو میں وہ 16 بندے نون کے ساتھ الائن تھے اور نون کے کہنے پہ انہوں نے گیلانی صاحب کو. نہیں، 16 کی تعداد تو ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات کتنی تھی سر؟ 16 تھوڑے ہیں، لیکن ویسے تو 30+ ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف جا سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ جائیں گے تب جب ان کو یقین ہو کہ اب بالکل یہ ہمارے دھکا دینے سے یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. اس سے پہلے کوئی ممبر بھی، جس طرح بھی لاز پاس ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں کوئی لاز الیکشن لاز بنائے ہیں یا اور 31 لاز پاس کیے ہیں، تو اس پہ بھی جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے نہ ووٹ دینے سے گورنمنٹ تو نہیں جائے گی، اور گورنمنٹ نہیں جاتی تو ہم ابھی جو ٹائم باقی ہے تو اس میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات بھی کسی حد تک درست میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ عدم اعتماد ہم کرنے چلے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اور اگر سر اگر عدم اعتماد ہوتی ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ کس کا ہوگا، نون کا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ کم از کم ہم تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں بالکل. میں آپ کو کلیئر شارٹ ٹرم کے لیے بھی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو یہ ضرور بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس گورنمنٹ سے ہمیں ہماری جان چھوٹ جائے جتنی جلدی ہو، کیونکہ ملک اور قوم کا بھلا اسی میں ہے. اچھا، ایک دن بھاری ہے، لیکن اس گورنمنٹ کا اگر اس صورت میں حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک. اچھا ران صاحب میں بریک لے لوں، بریک کے بعد میں آپ ہی کے پاس آتی ہوں سر. بریک کے بعد میں آپ ہی کے پاس آتی ہوں کہ پھر اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے الیکشنز ہو سکتے ہیں صاف اور شفاف؟ اور گبول صاحب کہہ رہے ہیں 23 مارچ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس سے پہلے سب کچھ ہو جائے گا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گبول صاحب، ابھی آپ نے رانا صاحب بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہم چاہیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم آئے، مطلب پیپلز پارٹی یا کوئی اور وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہوگی یا پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی پرائم منسٹر کے لیے اپوزیشن کوشش کرے گی؟ اور کیا پی ٹی آئی یہ ہونے دے گی؟ خان صاحب ایسا ہونے دیں گے؟ دیکھیں، اول تو پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ ابھی سے ہی ادھر ادھر پارٹی جماعتوں میں کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلا الیکشن میں ٹکٹ دو. بہتوں کو میں جانتا ہوں جو پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں، بہتوں کو میں جانتا ہوں پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہے اس سچویشن کے اندر ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے، جو مہنگائی انہوں نے کی ہے، جو لیک آف گورننس ہے. تو ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ کہ اگر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جی ہم تحریک چلائیں گے، پی ڈی ایم والے کہتے ہیں تحریک چلائیں گے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے، تو حکومت کو تحریک چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسمبلی میں سنسیئر ہو جائیں، ہمارے ساتھ سیریس ہو جائیں، ہم آپ کو ہٹا کے دکھا سکتے ہیں. آپ ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں ہمارا بندہ نہیں ہوگا، آپ پیپلز پارٹی کے بندے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا تو بندہ ہوگا جو آدھے کے 3 مہینے کے بعد جنرل الیکشن کا اسمبلی توڑ کے جنرل الیکشن کروائے. اس بات پہ تو آپ لوگ راضی ہو جائیں نا. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں، کے اوپر اگر نہیں راضی ہوتے تو کوئی تیسری جماعت میں سے کوئی ایسا بندہ جس کو انہوں نے ٹکٹ دے سکتے ہوں وہ آ جائے. مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں فریش جنرل الیکشن. کیسے ہوگا فریش؟ یعنی کامن سینس یہی ہے کہ فریش جنرل الیکشن اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر اسمبلی توڑنے کا مشورہ پریزیڈنٹ کو دے. اب یہ رانا صاحب یہ اس پہ مجھے بتائیں، جب آپ ان ہاؤس چینج نہیں لے کے آئیں گے تو پھر تو بھول جائیں آپ 2023 میں الیکشن آپ کو ملے گا، اس سے پہلے تو نہیں ملے گا. دیکھیں، یہ ٹی وی پہ جو باتیں پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں، ہم نے ان کو بڑا سیریسلی کہا ہوا ہے کہ آپ جو پنجاب کی بات کرتے ہیں یا جو آپ نیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں عدم اعتماد کی، تو ہمیں آپ بتائیں، ایک لسٹ تو ہمیں دے دینا سیکرٹلی کہ کون کون سے ایم این ایز ہیں یا ایم پیز ہیں جو اس عدم اعتماد میں کھڑے رہیں گے. پھر ہم اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کیا یہ 100% نہیں، مور دین 100% یہ پکی بات ہے یا اس قسم کے لوگ ہیں.
تو پھر تو بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر ران صاحب لیکن آپ کے پاس تو 30 سے زیادہ کے لوگ ہیں نا بولا انہوں نے. جو آپ نے کہا, تو آپ لوگ بھی تو اس وقت PMLN بھی تو لیڈ کر سکتی ہے اس سچویشن کو, نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ سے بتایا ہے کہ یہ جو 30 لوگ ہیں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن میں, جس طرح اقبال صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, جو جہاں پہ پیپلز پارٹی کا انفلوئنس ہے وہاں پہ PPP کا ٹکٹ کے لیے وہ رابطے کر رہے ہیں, یا ہمارے پاس جگہ خالی نہیں ہے. جہاں پنجاب میں تو یقینی طور پہ ہمارے ساتھ پریفرنس ان کی PMLN ہے لوگوں کی, لیکن جہاں پہ ہمارے پاس ہمارے کوئی لوگ ہیں آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نیچرلی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے ہوں گے, یہ مجھے بالکل اس کا ہے احساس ہے. لیکن جو بات آپ کرتے ہیں کہ ابھی ہم ان سے بات کریں گے, عدم اعتماد کریں, وہ کہتے ہیں جی کیا کامیاب ہو جائے گی؟ تو کیا کامیاب نہیں ہوگی سر, اس کے لیے کہتے ہیں میری بات سن لیں, بلاک نہیں ہے, وہ انڈیویجول بات کرتے ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا یہ نہیں چاہتا کہ میں اوپنلی کسی کو پتا ہو کہ یہ کوئی وہاں پہ ایک فارورڈ بلاگ بنا ہوا ہے یا کوئی ایسا بلاگ ہے 30-35 بندوں کا جو میٹنگ کرتا ہے اور ایک ویزیبل ہے. تو جو ایک بندے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, لیکن باقی کون لوگ ہیں ایک دوسرے کی, یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے جس کو صرف کچھ اور ہی لوگ میرا کچھ ہوں تو وہ کر سکتے ہیں. سر نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول کسی نہ کسی طریقے سے تو ہوتا ہی ہے. نیوٹرل اب تو اس پہ کیا کمنٹ کروں کہ نیوٹرلٹی تو کوئی, میں تو دنیا میں کوئی یہ سمجھتا ہوں کوئی لفظ نہیں ہے نیوٹرلٹی کا. جو کہتا ہے وہ بس ایسی ہی بات کرتا ہے. میں کہوں گی جی میں نیوٹرل ہو گیا ہوں, لیکن میرے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے جو مجبور کرتا ہے کہ میرا جو تو آپ امپائر کو کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہے؟ امپائر کو ہم نہیں کہتے. اچھا, وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں, ٹھیک, وہ اس کام سے نہ کریں, ایک الیکشن فیئر اینڈ فری ہو, ٹھیک, جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو ووٹ نکلے اور اسی کی گورنمنٹ بنے. یہ تو ہمارا یہ جدوجہد ہماری یہی ہے, ہماری تو اسٹرگل یہی ہے کہ ایک یہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے اور صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیے جائیں. رانا صاحب کو یاد دلا دوں 1-1.5 سال پہلے جس پہ ہمارے اختلافات ہوئے PML نون سے, اور ہم نے ان کو ایک فارمولا دیا تھا جس پہ آپ نے کہا جی وہ فارمولا میں یہ کیوں مانے. پنجاب کی گورنمنٹ ہم نے کہا, ہم نے لوگ بھی بٹھائے, ہم نے دکھائے بھی کہ اتنے لوگ اتنی تعداد ہے اور پنجاب کی حکومت ہم اپوزدار کو ہٹا سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. اس پہ جی پتا کہا گیا لندن سے پوچھ لیں گے, لندن والے ظاہر ہے لیڈرشپ وہاں بیٹھی. وہ صاحب میری بات سن لیں, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایسی بات آپ نے کی ہے. ہم نے بارہا کہا ہمیں بندے دکھا دیں, چلے میں آج کہہ رہا ہوں, ابھی تو کوئی لمبی بات نہیں نا, ہاں کہ پنجاب کے اندر بندے بتا دیں. اچھا پروگرام ختم ہو گیا بالکل. یہ رانا صاحب اب آپ اسلام آباد آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کرنی ہے. ان سے بندوں کی لسٹ بھی آپ لے کے بندے ہم دکھا دیں گے, آپ آ جائیں, آپ ہمیں بلا لیں. دے دیں مجھے, میں کہتا ہوں چلو سیکرٹ دے دیں, میں آن اوتھ کہتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا, مجھے بتائیں تو صحیح. چلے آپ آئے, آپ آئیں, آفر کیا ہے, آپ اسلام آباد آئیں, آپ کو میریٹ میں کھانا کھلاتے بندے وہی آپ کے ساتھ کھانا. یہ تو بڑی آفر آگے کہہ رہے ہیں, اسلام آباد میں آپ کو کھانے کے ساتھ بندے بھی آپ کو دیں گے ہم. بہت شکریہ. چلے آپ یہ ریکارڈ پہ آئیے, ذرا یاد رکھیں, یہ یاد رکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے سر. آپ اسلام آباد آئیں گے شروع کیا ہوا ہے کام, لیکن بل آپ دیں گے, بل آپ دیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.